ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपीबी बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंड लॉर्ड फैमिली। अब यहाँ ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान खवातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ करेगी, यहाँ तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना। अगर किसी काम से मना करूं तो इस पर लड़ाई शुरू। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है। इस सूरत में मैं क्या करूं? एक बंदी। देखें, उसूली तौर पर तो औरत के जिम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम से कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी जिम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सबके लिए किसी एक ने खाना बना दिया तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफर में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीगी जमात में आप देख लेना 10-10 लोग जा रहे होते हैं, तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो, बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे ज़िम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के जिम्मे होते हैं और घर के काम औरत के जिम्मे होते हैं। जैसे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हजरत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है, और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, बल्कि घर में घर के फर्द की तरह रहे। जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे, लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया। ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोजाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए, जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए। ये कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो। ये नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो जिम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें वो। और अगर किसी वक्त भाभी सारे नंदों के काम कर ले तो फिर कोई नंद भी भाभीियों के काम करे, वो डिवाइड करें फिर इस काम। तो नॉर्मली तो शरीयत का भी यही हुक्म है, उर्फ में भी यही चल रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखती है, बाज मालदार लोग होते हैं तो उनके घरों में नौकर चाकर होते हैं, लड़कियां घरों के काम नहीं करती, ऊंचे घरानों की लड़कियां होती हैं, मालदार लड़कियां होती हैं। तो फिर फुकाहा ने ये बात वाज़ेह की है कि फिर ऐसी सूरत में उस लड़की से जिसको आप ऐसे ख़ानदान से लेकर आ रहे हो उससे आप घर के काम नहीं ले सकते, तो फिर शरीयत में उस लड़की पर वाजिब नहीं है। तो अगर वाकई आप इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक़ है कि आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ये घर में खाना सिर्फ आप लोग बनाते थे, बाकी सारे काम नौकर चाकर से लिए जाते थे, और आपके वालिद ने कमाल ये कि पहले बता भी दिया कि भाई हमारे घर का स्टैंडर्ड ये है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इस तरह का है कि हमारी घर की औरतें काम नहीं करती, हम नौकर चाकर से काम लेते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी हो तो ये भी ठीक। जाहिर है पैसा अल्लाह जब देते हैं तो हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी नेमत के असरात उस पर नजर आए। तो अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी और इस बेस पर उसने मुलाजिम रख लिए हैं तो भी ठीक है। तो अगर आपके घर में मुलाजिम है और आप लोग पोछा वोछा नहीं लगाते थे, घर में रिवाज नहीं है आप लोगों के यहाँ, दौलत है अल्लाह ने अहले सरवत में बनाया है, तो फिर आपके ससुराल
کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم کے زمرے میں آئے۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے، کیونکہ وہ خود کام کی عادی نہیں ہے، ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی، یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں، گھر کے باہر کے، یہ تو باہر میں آتا ہے نا، گاڑی تو باہر ہوتی ہے، یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں، وزن والے کام ہیں، وہ اکثر مرد کرتے ہیں، وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا، جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے، تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا؟ اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں، فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامعۃ الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی ایک میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں، تو فتویٰ ان کو دکھا دیں۔ شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے، پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ جانیں، آپ کے گھر والے جانیں، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا۔ کیا رنگ برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل برقعے پہنتے ہیں، کیا مختلف رنگوں استعمال کر؟ محمد اظہر صاحب، دیکھو برقعے ہوتا ہے عورت اب اٹریکشن رکھی طرف مائل ہوتا، ایک ہی راستہ نکاح کا، وہ تو آج کل یہ گرل فرینڈ، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم یدنین علیہن، مسلمان عورتوں گھر سے باہر نکلی، وہ سلی ہوئی چادر کا کہا جاتا۔ اب چادر ہی اٹریکشن، چمک پٹیاں لگی ہوئی کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا، پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل، یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہنے یا ایسی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو کہ وہ برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا، یہ بہرحال اس کے، تو اس لیے تھوڑی بہت اگر اختیار کی ہے اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں، بہرحال اس کی کسی سے جا سکتی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ بمبئی سے، دیکھیں عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم، بلکہ 4 شرط۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن کھال نظر آتی۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، کالر یا سفید کلر کی بات نہیں، بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں عورتوں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے، تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے تو اسی حساب سے فیصلہ کریں۔ بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ، کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہو، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے آپ سب، مجھے اپنے آپ کو بھی یہاں دیکھ، چھوٹا سا شہر ہے لیکن کافی لوگ جمع ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے، ایمان کی رمق بھی ہے، ورنہ میرا آپ سے، یہاں تو میں 4 شادیوں بھی نہیں بات کرتا، نہیں وہ میں یہاں نہیں کروں گا، خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا جس نے بیٹھنا بیٹھے، جائے جانا، آخر میں نہیں بولنا کہ ہم کیا سننے آئے تھے اور آپ نے ہمیں کیا سنا۔ میں نے جو قرآن میں آیت تلاوت کی ہے، پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے طرح سے بات کہ ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر دیکھیں آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں، آپ مجھے سننے آئے ہیں، کیا سننے آئے ہیں؟ میں کوئی گانا تو نہیں سناؤں گا آپ کو، نہ کوئی کہانیاں سناؤں گا آپ کو، آپ اس امید پر آئے ہیں لانا ساتیں کریں گے۔ اسلام سے محبت ہے، اسلام سے عقیدت ہے، کیوں ہے اسلام سے عقیدت، کیوں ہے اسلام سے محبت؟ میں آپ کے اسلام کی ویلیو بڑھانا، کیونکہ آپ دیار کفر میں رہتے، ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں
غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے. تو ایسے ملکوں میں دو طرح کے مسلم ہوتے ہیں. ایک مسلم تو وہ ہوتے ہیں اسلام کو یہ فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے, سب مذہب سے جڑے رہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ لگاتے ہیں مائک کے ساتھ, وہ جو تھا یہ ہماری جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں, خواتین ہیں بیان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, بہت دور کر کے آئے ہیں. ان کو بھی میری طرف سے خاص طور پہ سلام, اور میں ان سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں جو شادیوں پہ بات کروں خواتین کے لیے کرتا ہوں, عورت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہوں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھ رہا ہے, اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھنے سے عورت کو نقصان ہے, مردوں کے مزے ہیں. گرل فرینڈ, ہاں, عورت کو حقوق گرل فرینڈ بن کے زیادہ مل رہے ہیں یا بیوی بن کے مل رہے ہیں؟ شوہر کے ذمہ ہے بی کو گھر دینا, بوائے فرینڈ کے ذمہ ہے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے. گھر کا سارا فرنیچر کس کے ذمہ ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمہ ہے نہیں. گیس بجلی کا بل کس بے وقوف استغفر اللہ کس کے ذمہ ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمہ ہے نہیں. بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ ہاسپٹل کا کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. حفاظتی ٹیکے ویکسین آج کل اس کا بھی خرچہ ہے ٹھیک ٹھاک, کس کے ذمہ ہے؟ بچے کی پڑھائی, اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا, ہمارے پاس کوئی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے کہ خود نہیں پلا رہی ہے خود نہیں پی رہا, ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے. بیگم نے کہہ دیا نہیں پی رہا, تو ڈبے کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بولو, ڈبے کا خرچہ. پھر ختنے کا خرچہ بولو, یہ بھی آج کل پاکستان میں بہت بڑا خرچہ ہے, دعوت کرنی پڑتی ہے. اچھا تو تم کہہ رہی ہیں 10,000 روپے لگے. اچھا, اور اس کے بعد پھر بچے کی بیماریوں کا خرچہ, بیگم کی بیماریوں کا خرچہ بوائے فرینڈ کے ذمہ ہے یا شوہر کے ذمہ ہے؟ شوہر. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ میں ابھی بیان سے پہلے جو اسٹارٹر ہوتا ہے نا, سیلڈ رائتا وائتا, یہ بھی وہ چل رہا ہے, تھوڑا سا سیلڈ سے بیان ابھی شروع. یہ تو گریوی میں ہر جگہ میں یہ بات چلاتا ہوں. تو وہ خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بولو, شوہر کے ذمہ. حتیٰ کہ اس میں اگر مر جائے نا میاں اس ٹینشن میں, تو اپنے کفن دفن کا خرچہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ نہیں مردے کے. آپ کا سالہ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے, سالہ کہیں کا ملنے کے لیے آیا ہوا ہے آپ سے, اس کو آپ نے نہیں پوچھا, وہ بھی ٹینشن. خیر, تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی بوائے فرینڈ پہ نہیں بلکہ ہسبینڈ پہ. تو میں اگر مردوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں تو عورتوں کو آزاد کر رہا ہوں, مردوں کو پابند کر, مردوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا رہا ہوں. اور ہوائی بات نہیں ہے, خود بھی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. یہ جو میرا ویٹ نہیں بڑھ رہا یہ ایسا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کھاتے ہو, ہم کہتے ہیں کھانے کو چھوڑو, وہی کھاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں. جاپان میں نا, جاپان میں چلیں یہ چلے آتے رہیں گے, میں ذرا ٹاپک کی طرف آؤں. تو دیکھو اسلام کی یہ خوبی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے, مذہب کو فالو کرنے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے, جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے, کچھ اچھے کام ہوتے ہیں, ان تمام کاموں کے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے ایک کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, کریٹر جو بھی معبود ہے اس کے صادق آتا ہے. تو تمام مذاہب کا, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, پارسی ہو, تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں, تو ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے, کرتے رہو, میں خوش نہیں ہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں. بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے, اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فاطمہ, یہ جو مائک ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا واقعی سچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی, تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی دنیا میں مذاہب دیکھیں, دو ہی طرح کے لوگ, یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا, جو نہیں مانتے انہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, فری تھنکر کہا جاتا ہے, تھنک ہے ہی نہیں ہماری لائف کو انجوائے کرو, پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا تھے کچرا بن جائیں گے.
کوئی کریٹر نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی خالق، ہم بس یہ سانس، ان ہی الا حیات دنیا نمو و نحیا وما یمنا الا الدہر، کوئی آخرت نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں، خدا نہیں، بس یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور ہم مر کے ٹی ہو کے ختم، اس کے بعد زندگی فنا۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کا دنیا میں کانسیپٹ ہے، آپ کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں اگر آپ کا ہوتا تو آپ یہاں بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں یہاں رہ رہ کے، مجھے رسپانس چاہیے، میں بیان نہیں کرتا، مجھے بیان کرنا کہاں آتا ہے، میں بات چیت کرتا ہوں تو بات چیت میں سامنے والے کا رسپانس چاہیے ہوتا، ہاں ہوں یوں کر کے ہاں کہیں، یہ کریں یوں کریں، کچھ اشارہ کریں یا پھوٹے نہیں بولنا چاہیے، بولیں یعنی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں، کیوں ہم نہیں ہیں بھائی؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے، کسی نے بنایا ہے، کیوں ہم خود بخود بن نہیں سکتے؟ ہم خود بخود بن نہیں سکتے، عقل کے خلاف ہے، خود بخود اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی، اتنا خوبصورت نظام خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آتا، یہ ہو نہیں سکتی، چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی، پورا انسان بن گیا بھائی۔ اور میں بار بار ایک بات تو لازمی اپنے بیانات میں کہ کیا بات ہے یار، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اس سے کی ناک بن رہی ہے، بچے کے کان بن رہے ہیں، اس سے کی دل بن رہا ہے، ہارٹ بیٹ، دماغ بن رہا ہے، ساری عجیب و غریب چیزیں بن رہی ہیں، اور ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، یہ دنیا میں آیا، ادھر دنیا میں آیا، اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حسن اتفاق سے ایسا اتفاق بولو نہیں ہوتا، کروڑوں اربوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں یار کروڑوں سال میں، اور نہیں ہو سکتا بھائی، ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے، جڑی ہوئی ہے، نہیں ہو سکتا۔ دیمک کو آپ دیکھ لو، شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لو، ایک ملکہ مکھی ہے، مزدور مکھی ہے، ایک گروتھ ریشو کو کنٹرول کرنے والی مکھی ہے، اتنا زبردست مینجمنٹ ایوالو ہو کے مکھیوں کا خود بخود سیٹ اپ وجود میں آ گیا، کوئی کمپنی آئی آج تک ایسی وجود میں ہے بھائی؟ تو یہ خود بخود نہیں، اس لیے ہم خدا کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ خدا کے بولو ماننے، کسی نے بنایا ہے، بگ بینگ ہے، صحیح ہوگی یقیناً، لیکن کچھ تو تھا نا جس سے یہ دھماکہ ہوا، کچھ بھی نہ ہو دھماکہ ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹھے میں ایک دم دھماکہ ہوا، فوراً پولیس آئی، انویسٹیگیشن شروع کہ کیا پھٹا ہے، پولیس فوراً تحقیق جب کرے گی، سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گی کیا پھٹا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ پھٹا تو ہے، لیکن جو چیز پھٹی ہے وہ کچھ نہیں تھی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، دھماکہ تو ہوا ہے، بس دھماکہ ہوا ہے، کس چیز میں ہوا، وہ تھی نہیں، تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً ہم کہیں گے بھائی کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیز یہاں رکھی نہیں، پولیس والے کہیں گے ہمیں دھماکے کی رپورٹ پیش نہیں کرو کہ دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، دھماکہ تو ہوا ہے، اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں، کس کمبخت نے دھماکہ کیا، یہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا، بارود کس نے لا کے رکھا؟ آپ کہیں نہیں، اصل تم نے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی نا، اس لیے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو یہ دھماکے ہو سکتے ہیں۔ بھائی صاحب پولیس والا کہے گا انرجی مادے میں چینج ہو سکتی ہے، مادہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے، تو کچھ تو ہونا پہلے، یا تو انرجی تھی یا مادہ تھا، وہ انرجی کون لے کر آیا ہے؟ آپ پولیس والے سے مناظرہ کر رہے ہو، یار ڈاروین کے جا کے دوبارہ پڑھو، پولیس والا مان لے گا آپ کی بات؟ بولے گا لگتا ہے تو نہیں کیا ہے، تبھی تو مجرم کو فیور دے رہا ہے، کسی کے کھاتے میں یہ دھماکہ آئے نہیں، یہ خود بخود ہوا ہے، چھوٹے موٹے پٹاخے خود بخود ٹوٹتے، بگ بینگ تھیوری میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا، سورج چاند ستارے آسمان سیارے اور سمندر اور پانی کا نظام، اور پانی میں کروڑوں لاکھوں کشتیاں اور اڑتے ہوئے پرندے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیسے صف بستہ ہو کے پروں کو پھیلائے ہوئے یہ پرندے چل رہے ہیں، مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، 12 گھنٹے اس کو گھماتی رہتی ہیں تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے، اور پھر چوزے کو پالتی ہیں، اور جو چوزہ تیار ہوتا ہے انڈے کے اندر، اس میں ایک باریک چونچ پیدا ہوتی ہے جو انڈے کے خول کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا وہ چونچ میں وہ بلیڈ اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت۔ اتنی زبردست مینجمنٹ خدا کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے، سب ایسا ہی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا سا پٹا، ہم لوگ تو شب برات کے پٹاخے بچپن میں اللہ معاف فرمائے پھوڑتے رہے، پکڑے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اس نے کیا ہے، وہ کہتا تھا نے کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ خود بخود پھٹا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نا نا نا، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ بولو خود بخود، ہمیں پتا ہے کہ پٹاخے خود نہیں پھٹتے، پٹاخے پھوڑنے والے کوئی ہوتے ہیں، چھوٹا سا پٹاخہ خود پھٹتا، اور وہ پٹاخے جو ہوتے ہیں
بچپن میں جو شب برات کا بھول گئے یا ہے بھی پٹاخے نہیں پھوڑ شب برات میں جو کرنا ہے کرو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, شب برات میں چھوٹا سا پٹاخہ جب پھٹتا ہے کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس سے ہے, اس کے ذرے پھیلے. اب دیکھو ایک پٹاخہ پھوٹ, آپ کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, میں آ کے پوچھتا ہوں یہاں کے جو بھی مینجمنٹ ہے اس پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, یہاں تین بیٹھی اور یہاں مرد بیٹھے ہوئے تمیز سے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے یار؟ وہ کہیں ایک پٹاخہ پھٹا تھا, ایک دھماکہ ہوا تھا, اس سے کیا نام ہے شہر کا, ریجائنا. اتنے ٹوپی والے لوگ ہیں, تمیز کے لوگ, اسکارف والی خواتین اور ٹوپی والے لوگ, وہ دھڑام سے دھڑ دھڑ اڑ کے ادھر آ کے تمیز سے بیٹھ گئے ہیں. میں کہوں گا بھائی اللہ معاف فرمائے, دھماکے سے پرخچے تو اڑتے ہیں, جڑے ہوئے لوگ ٹوٹتے ہیں, ٹوٹتے ہوئے جڑتے, بولو نا قیامت کے دن دھماکہ ہوگا, پھونکا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اس دھماکہ جو ہوگا نا وہ خاندانی قسم کا دھماکہ ہوگا, اس سے جڑے ہوئے لوگ تو ٹوٹیں گے, ٹوٹے ہوئے جڑیں گے نہیں. تو کیسی تھیوری ہے بھائی, بگ بینگ تھیوری. یہ دھماکہ ہوا, غفار بھائی بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں, جمشید صاحب وجود میں آ گئے, بی بی گل چمن وجود میں آ گئی. یہ ماننے والی بات ہوا ہے, ہوا نہیں ہے, کیا گیا. ایسی طاقت نے کیا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر, اور اسی طاقت کو گاڈ کہا جاتا ہے, کریٹر کہا جاتا ہے. اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں بتایا کہ اسی طاقت کا نام کیا ہے, اللہ. یہاں ایک سوال ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کوئی ہے خدا جو کرنے والا ہے, سب کوئی ہے, لیکن ہم اس کو اللہ کو کیوں مانے؟ بھائی ہے بس, ہم مولویوں کے اللہ کو کیوں مانے؟ بھائی ہم خدا کو مانتے ہیں, بہت سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں, نیوٹن بھی مانتا تھا خدا کو, بہت سارے سائنسدان کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا نا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہو. آج بھی ہیں, لبرل لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, لیکن خدا کو مانتے ہیں. لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, خدا کو تو مانتے ہیں. آپ کی توجہ ہے نا سب کی میری طرف, وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانے؟ یہ تو مولویوں نے کہا کہ خدا کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو, مولوی کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو, بد نظری مت کرو, اپنی بیگم کے علاوہ کہیں اور کو جھانکنے تاکنے کی کوشش, آپ کی دکھتی رگ کو میں ہاتھ رکھ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی کوشش مت کرو. یہ مولوی لوگ ہیں تقیانوف, پرانے زمانے کے گاڈ کو بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے, اسی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو کیا پڑی کہ میری عبادت کرو اور روزے کو اور زکات دو, صدقہ دو اور وغیرہ وغیرہ جو سارے حکام دے دیے. تو ہم گاڈ کو مانتے ہیں جو سائنسدانوں کا خدا ہے, جو کریٹر ہے, جو طاقت ہے ایک, جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. ہم مسلمانوں کے خدا کو کیوں مانے, اس خدا کو کیوں مانے جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں, اشکال تو سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھو ہمارے پاس 2 آپشن, ایک آپشن ہے کہ ہم اس گاڈ کو مانیں جس کا نام اللہ ہے, ایک آپشن ہم مانے گاڈ ہے لیکن مسلمان اللہ کہتے ہیں جو قرآن نازل کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کوئی میئر ہے, ٹھیک ہے, ایک میئر وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, آرڈر دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, یہاں میں روڈ بنوا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہاں میں وہ کر رہا ہوں, اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے. اور ایک میئر وہ ہے جس کمبخت کا پتہ ہی نہیں گیا کہاں. کون سے والے میئر کو مانو گے؟ جو لائیو حاضر سروس ہے اس کو مانو گے نا. ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا کیوں نہیں ہے, وہ اپنے بارے میں ہمیں بتاتا کیوں؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا تعارف کروایا, اس نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے میں انسانوں سے رابطے میں ہوں, موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, اور ادریس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, الیاس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا. میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تورات کو نازل کیا, جس نے آسمان سے انجیل کو نازل کیا, جس نے آسمان سے زبور کو نازل کیا, جس نے آسمان سے قرآن کو نازل بھی کیا اور محفوظ کر کے بھی دکھایا. ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. ہم پوچھتے ہیں تیری کیا صفات ہیں, وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, میں وہ ذات ہوں کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں زندہ ہوں, کائنات کا تھامنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں کچھ زمینوں میں سب کا سب میرا ہے. ولا یؤوزہما, آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم, طاقتور ہے